हम पढ़ेंगे एक जर्मन कहानी जिसका उन्वान है मौत का फरिश्ता उलझन में। ये कहानी लिखी है नरगिस यूनेत्सा ने और इसका उर्दू तर्जुमा किया है जनाब आरिफ नकवी ने। तो आइए पढ़ते हैं ये कहानी। नरगिस यूनेत्सा, बर्लिन, जर्मनी। तर्जुमा आरिफ नकवी। वो उसके करीब पहुंच गया था। समंदर जैसी गहरी शफाफ नीली आंखें, सुनहरे रेशमी बाल, कुदरत की बेमिसाल फनकारी ने उसे मबहूत कर दिया था। दोशीज़ा ने उसे नहीं देखा था, किसी ख्याल में गुम थी। आंखों में शोखियां झलक रही थीं। वो उसके करीब ही खड़ा उसके खदोखाल का जायज़ा ले रहा था और उसकी हरकत और सकनात को देख रहा था। ये हुस्न जो उसने उससे पहले कभी नहीं देखा था। वो उसके फूल से खूबसूरत चेहरे की शादाबी में जकड़ कर रह गया था। उसने उसे पा लिया था जिसकी तलाश में वो इस दुनिया में कई घंटों से भटक रहा था। पस मंज़र में बाल्टिक सागर की नीलगों लहरें मीठे राग सुना रही थीं। हवाएं गुनगुना रही थीं। साहिल समंदर पर रेत के लकोदक मैदान सूरज की सुनहरी किरणों से चमचमा रहे थे। जगह जगह पर लोगों के आराम के लिए बड़े बड़े साहिली केबिन रखे हुए थे। दोशीज़ा भी आसपास की चहल पहल से बेनियाज एक कैबिन में आराम कर रही थी। उसके रेशमी सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके गालों से खेल रहे थे। सूरज की सुनहरी किरणें रेत में जज्ब होकर अजीब सा खूबसूरत मंजर पैदा कर रही थीं। साहिल के किनारे तफरीह के लिए आने वाले सैकड़ों लोग चहलकदमी कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, गेंद खेल रहे थे या चादरें बिछाकर धूप में अपने अधखुले जिस्मों को भूरा करने की कोशिशें कर रहे थे। लेकिन उसे तो कुछ और ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौत के फरिश्ते को ख्याल आया। उसे तो उस हसीना को अपने साथ ले जाना है। उससे कहा गया है कि ऐसा मौका दुनिया में सिर्फ एक बार मिलता है जहां तकरीबन 8 अरब लोग रहते हैं। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने सुन रखा था कि दुनिया में लोग मोहब्बत से सरशार रहते हैं। तो क्या यह मोहब्बत की निशानी है? उसने खुद से सवाल किया। मोहब्बत के मतलब आज उसकी समझ में आ रहे थे। वो चाहता था कि हसीना को कुछ देर और देखता रहे और उसके खदोखाल को अपनी आंखों में जज्ब करता रहे। लेकिन उसे तो वापस जाना है। काश उसे कुछ और मोहलत दे दी जाती। दोशीज़ा बहुत खुश नज़र आ रही थी, मानो दुनिया की तमाम खुशियाँ उसके वजूद में समा गई हैं। जैसे कुदरत ने एक मुस्कुराता हुआ तरोताज़ा जीता जागता मुजस्समा तराश कर उसमें हुस्न भर दिया है। बिल्कुल वही हुलिया, वही रंग व रूप।
وہی خد و خال جو اسے بتائے گئے تھے۔ اس کے منہ پر ہونٹوں کے نیچے تل بھی ویسا ہی نمایاں تھا جیسا اسے بتایا گیا تھا۔ بس ایک لمحہ پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، بادلوں کو چیرتا ہوا، 7 سمندر پار، چاند اور ستاروں سے بھی آگے، دور، بہت دور۔ وہ اس کے اور قریب پہنچ گیا اور پھر ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کی گود میں تو ایک ننھی سی بچی دبی ہے، ایک ننھی سی نوزائیدہ گڑیا جو شاید کچھ ہی دن پہلے اس دنیا میں آئی ہے، اور ایک چھوٹی بچی قریب ہی ریت پر پھدک رہی ہے اور اپنی ماں کو بار بار پکار رہی ہے، اپنے ننھے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ریت کے قلعے پر اترا رہی ہے، اور سمندر کے ساحل پر رکھے ٹاٹ کے کیبن میں بیٹھی وہ عورت بچی سے کہہ رہی ہے، اے میری ننھی گڑیا، اے ننھی فرشتہ، پاپا آتے ہوں گے، پھر ہم گھر چلیں گے، پھر ہم تیرے نانا کے پاس جائیں گے انہیں دیکھنے اسپتال، وہ بھی تجھے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، اب جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹ لے۔ موت کے فرشتے کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی ساری خوشیوں پر پانی پھر گیا تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئی تھیں، زندگی میں پہلی بار اسے اداسی کا احساس ہوا تھا، اس کے ہوش و حواس جیسے گم ہو گئے تھے، اس کا جی چاہتا تھا کہ اپنی باہیں کھول دے، اسے اپنے کندھوں پر بٹھا لے اور اڑتا ہوا وہاں سے غائب ہو جائے، دور، بہت دور، زمین و آسمان سے دور۔ یہی اسے حکم دیا گیا تھا۔ لیکن اس دوشیزہ کا خوبصورت معصوم مسکراتا ہوا چہرہ، آنکھوں میں زندگی کی رمق، گود میں دبی ننھی کومل گڑیا اور ریت پر پھدکتی ہوئی چڑیا، ایک لمحے کے لیے اس کے جسم میں کپ کپی پیدا ہو گئی۔ وہ ایک ماں ہے، یہ سوچ کر اس کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے خود کو تسلی دینا چاہی، اپنا دھیان ادھر ادھر سے ہٹانا چاہا، شاید اسے کوئی دوسرا مل جائے، اس نے سوچا، لیکن وہاں سے ہٹ نہ سکا، مبہوت کھڑا رہا، اس کے پیر جم گئے تھے۔ ابھی بھی اس کے پاس کافی وقت تھا، ابھی تو سورج کی سنہری کرنیں سمندر کی لہروں سے کھیل رہی ہیں، گرم گرم ریت پر جگمگا رہی ہیں، ابھی تو لوگ ریت پر چہل قدمی کر رہے ہیں، سمندر کے نیلگوں پانی میں غوطے لگا رہے ہیں، بچے ریت پر اچھل کود کر رہے ہیں، ناچ گا رہے ہیں۔ اس نے اپنی اداس نظروں کو اس عورت کی طرف سے ہٹایا، اس کے خد و خال کو اپنی بے چین آنکھوں میں جذب کیے ہوئے اپنے رخ کو دوسری طرف پھیر لیا۔ ابھی بھی اس کے پاس کچھ وقت تھا، بلکہ تقریباً سارا۔ دن تھا، اسے یہاں کی دنیا بہت پسند آ رہی تھی، سمندر کی نیلگوں موجیں، چمکتی ہوئی سنہری ریت، کھاڑی کے مناظر، ہر طرف بچوں اور بوڑھوں کے جھنڈ، ریت پر چادریں بچھائے ایک دوسرے کے قریب لیٹے لوگ، جن کی پیٹھ سے پیٹھ چھل رہی تھیں، دوڑتے اچھل کود کرتے لڑکے، ایک آدمی جس نے کریم کی موٹی موٹی تہیں جسم پر لگا رکھی تھیں، جس پر ریت جمی ہوئی تھی، غرا رہا تھا، لیکن لڑکوں کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ظہر کا سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا، ساحل سمندر کی بالو دھوپ میں تپنے لگی تھی،
اس نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا۔ وہ دوشیزہ اپنے جسم پر سفید سفید کریم ملنے کے بعد اپنے سینے، گلے اور کانوں کے پاس کوئی سینٹ لگانے میں مصروف تھی اور اس کی خوشبو آس پاس پھیل گئی تھی، ایسی خوشبو جو موت کے فرشتے نے اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی، جو اسے مدہوش کیے دے رہی تھی۔ لیکن وہ تو ایک ماں ہے۔ اس کے ضمیر نے اسے ایک بار پھر جھنجھوڑا اور وہ وہاں سے ہٹ کر سمندر کی طرف آگے بڑھ گیا۔ بچے ابھی بھی وہاں پانی میں چھپ چھپ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو گرا رہے تھے اور خوشی سے طرح کی آوازیں نکال رہے تھے۔ اسے اس منظر میں بڑا لطف آیا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے پانی میں بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس کے پیر نظروں سے اوجھل ہو گئے، لیکن بچہ خوشی سے جھومتا رہا۔ پھر باپ نے ہنستے ہوئے بیٹے کو پانی میں پھینک دیا۔ موت کا فرشتہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے بچہ تیر رہا تھا۔ باپ بیٹے دونوں خوشی سے ہنس رہے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنے آنے کا مقصد بھول گیا۔ سمندر کے کنارے گیلی ریت پر بیٹھ کر منظر سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اس نے ایک بار پھر چاروں طرف دیکھا۔ طرح طرح کے لوگ اسے نظر آئے، بچے، بوڑھے، جوان، دبلے، موٹے، ایک سے ایک خوبصورت، الہڑ دوشیزائیں، ہٹے کٹے جوان، سوکھے مریل، موٹے بھدے لوگ، لیکن کوئی اس کے دل کو نہیں بھایا۔ وہ محبت جس کا احساس اس نے تھوڑی دیر قبل کیا تھا، اس کا شائبہ کہیں نہیں تھا۔ موت کے فرشتے نے ایک بار پھر قریب جا کر ریت پر اپنے کیبن میں بیٹھی ہوئی حسینہ کو غور سے دیکھا۔ وہ ابھی تک وہیں بیٹھی کوئی لوری گا رہی تھی، اس کے سینٹ کی خوشبو مہک رہی تھی اور نوزائیدہ بچی سینے سے چمٹی ہوئی سو رہی تھی۔ میری ننھی فرشتہ، میری لاڈلی، سو جا لاڈلی، ننھی فرشتہ، وہ ہلکے ہلکے گنگناتی رہی۔ موت کا فرشتہ اس کے حسن، اس کی لوری کی مدھر دھن اور اس کے پاس سے مہکتی ہوئی خوشبو کو اپنے احساس میں جذب کیے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ اب ایک ایسے مقام پر تھا جہاں رنگ برنگے مکانوں کی قطاریں تھیں، طرح طرح کے ڈیزائنوں سے سجے مکان، ہر پھاٹک کا الگ رنگ۔ وہ کہاں داخل ہو، نیلے یا اودے دروازے سے، ہرے یا سفید سے، یا لال دروازے سے جس پر سنہرا کنڈا لگا ہے۔ وہ دیر تک سوچتا رہا، ذہن میں رہ رہ کر ہولے ہولے دستک ہوتی رہی۔ اچانک اسے لال دیوار سے لگی ایک کھڑکی کھلی ہوئی نظر آئی، کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ ایک بوڑھا آدمی کمرے میں ایک چمنی کے قریب بیٹھا اس میں کوئلے ڈال کر آنچ تیز کر رہا تھا۔ اس کی ننھی سی نواسی اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی اور گنگنا رہی تھی، بالکل ایسی ہی لگ رہی تھی جیسی اس نے بالٹک ساگر کے کنارے اس عورت کے ساتھ دیکھی تھی جس کی خوشبو اور خد و خال کے حسن نے اس کے ہوش و حواس کو جکڑ رکھا تھا۔ پھر وہ دونوں کوچ پر بیٹھ کر تاش کھیلنے لگے۔ دونوں کبھی کبھی کھیل میں ایک دوسرے سے تکڑم کرتے
اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑتے۔ اسے یہ منظر اور ان کا بھولاپن بہت دلچسپ لگا۔ پھر اس نے دیکھا کہ بچی نے کھیل جیت لیا ہے اور وہ بوڑھا کہہ رہا ہے، چلو اب بہت ہو گیا، اب آرام کر لو، ماں آتی ہوں گی، تمہیں اس کے ساتھ اپنے نانا کے پاس جانا ہے انہیں دیکھنے۔ اور بوڑھے نے مدھم سروں میں ایک لوری شروع کر دی، سو جا راجکماری سو جا۔ وہ بھینی بھینی خوشبو کی مہک محسوس کر رہا تھا، وہی خوشبو جو اس سینٹ کی تھی جو ساحل سمندر پر ریت پر اپنے کیبن میں بیٹھی ہوئی حسینہ نے اپنی بچی کو لگایا تھا۔ اس کے جسم میں ایک بار پھر جھرجھری پیدا ہو گئی۔ وہ تیزی سے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اس کا ٹھنڈا برفیلا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، جھریاں نمودار ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اودے رنگ کے کھیت میں کھڑا تھا، خوبصورت پھولوں کے جھرمٹ میں تنہا۔ بھنورے پھولوں پر نثار ہو رہے تھے اور انہیں چوم رہے تھے۔ اچانک بادلوں کی اوٹ سے پانی کی رم جھم فوار نے اسے نہلا دیا اور آسمان پر 7 رنگوں والی خوبصورت قوس قزح نمودار ہو گئی۔ اس کا جی چاہا کہ اس کے جھولے پر بیٹھ جائے اور ہولے ہولے جھولنے لگے، لیکن سورج جلد ہی غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ وہ رنگین قوس قزح بھی چلی گئی۔ اچانک جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑ کر خواب سے جگا دیا۔ یا اللہ، میں نے کتنا وقت ضائع کر دیا ہے۔ اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے اپنے حاکم کو جواب دینا ہے، جو کام اسے دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرنا ہے۔ اب اس میں پھر سے قوت آ گئی تھی۔ اب اس کے پاس صرف چند گھنٹے رہ گئے تھے۔ اچانک اس کے قدموں میں پھر سے تیزی آ گئی۔ وہ ہوا کے دوش پر اڑنے لگا، تیز اور تیز۔ اب وہ ایک بڑی سی عمارت کے سامنے پہنچ گیا، جہاں لاتعداد لوگ آ جا رہے تھے، کم سن، جوان، بوڑھے، کڑیل مرد اور خوبصورت عورتیں۔ کسی کے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی، کوئی بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا، کسی کو اسٹریچر پر لے جایا جا رہا تھا۔ ہنستے، کراہتے، روتے لوگ، جنہیں دیکھ کر اس کا دل پسیج رہا تھا۔ لیکن میں یہاں اپنا انتخاب کر سکتا ہوں، مجھے ضرور کوئی اچھا سا شکار مل جائے گا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر چمکنے لگیں، دل پھر خوشی سے مچلنے لگا۔ میں شاید ٹھیک ہی جگہ پر آ گیا ہوں، اس نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ لیکن اب اس کے پاس وقت بہت کم بچا تھا۔ وہ عمارت میں داخل ہو گیا۔ دور تک کوریڈور میں کمروں کا سلسلہ تھا۔ ڈاکٹر اور نرسیں اور اسپتال میں کام کرنے والے لوگ گردنیں جھکائے ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ کوریڈور لوگوں کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک کمرے کے کھلنے کی آواز سنی۔ ایک جوان نرس اس میں سے نکل رہی تھی۔ خوشبو کا ایک بھپکا باہر آ رہا تھا، خوشبو جو اسے کچھ مانوس لگی۔ یہ خوشبو تو اس نے سمندر کے ساحل پر ریت پر ایک کیبن میں لیٹی ہوئی عورت کے پاس سونگھی تھی، جہاں اس کی محبوبہ اپنے جسم پر سفید کریم لگانے کے بعد اپنے گورے جسم پر سینٹ چھڑک رہی تھی، جس کی خوشبو ابھی تک اس کی نس نس میں سمائی ہوئی ہے۔ لیکن اب وہ عورت اسپتال کے اس کمرے میں ایک بوڑھے ضعیف مریض کے پلنگ کے قریب اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بیٹھی ہے۔ اس کے چہرے پر اب وہ تازگی نہیں ہے جو ساحل سمندر پر سورج کی سنہری کرنوں کی تمازت اور ریت کی چمک نے پیدا کر دی تھی۔ اب اس کے بال ہوا میں نہیں لہرا رہے ہیں، آنکھوں میں رونق نہیں ہے،
चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है, आंखों में आंसू छलक रहे हैं। ये आंखें जिनमें उसने लातादाद रंगों वाली कौस कज़ह का हौले हौले डोलता हुआ झूला देखा था। लगता था जैसे वो झूलते झूलते रुक गया है। उसका जी चाहा कि इस औरत को अपनी आगोश में ले ले, तसल्ली दे, अपने दिल की सारी गर्मी उसको सौंप दे, लेकिन वो तो खुद ठंडा है, बर्फीला है। अचानक उसे ख्याल आया। उसका सारा जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। उसका जी चाहा उसे अपने बाजुओं में ले ले और उड़ता हुआ बादलों के पार चला जाए, लेकिन उसकी गोद में तो अभी भी एक बच्ची दबी है और एक छोटी सी गुड़िया पलंग के पास फुदक रही है। वो कह रही है, नन्ही फरिश्ता, नाना अब्बा जल्द ठीक हो जाएंगे, कल घर आ जाएंगे। मौत के फरिश्ते की जैसे सांसें रुकने लगीं। उसका वक्त ख़त्म हो रहा था। उसे जल्द फैसला करना था। उसे अपनी महबूबा मिल गई थी, लेकिन उसकी नन्ही बच्ची, उसका बूढ़ा बाप, वो घबरा गया। चाहता था कि कमरे से निकलकर भाग जाए। अचानक दरवाज़ा खुला। एक 30-35 बरस का जवान, डॉक्टरों के सफ़ेद लिबास में मलबूस, गले में एक आला लटकाए कमरे में दाखिल हो रहा था। 2 नर्सें उसके पीछे थीं। मौत के फरिश्ते ने अपनी तेज़ नज़रों से उसे देखा और लंबी सांस ली। तड़ाक से गिरने की आवाज़ हुई। डॉक्टर ज़मीन पर बेजान पड़ा हुआ था। कई नर्सें और डॉक्टर उसके इर्द गिर्द जमा थे। मौत का फरिश्ता जा चुका था। आसमान पर छाए हुए बादलों को चीरता हुआ सितारों से आगे, दूर, बहुत दूर